नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, 2 रोज कबल लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में हिंदुस्तान की साइड पे 5 हिंदुस्तानी जवानों के मारे जाने के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से, उनकी पार्लियामेंट में, उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, उनकी मिलिट्री की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तानी जवान जो मारे गए हैं वो पाकिस्तानी आर्मी का एक्शन है। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ ही नहीं जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी सिपाही जो हैं वो मारे जाएं। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर कांग्रेस ने बहुत शदीद मुजाहरा किया। दोनों ममालिक एक दूसरे के चार्ज दी अफेयर्स को, डिप्टी चीफ ऑफ द मिशन को बुला चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं। सवाल यह है कि एक ऐसे मौके पे जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही की हुकूमतें कोशिश कर रही थीं कि दोबारा से एक कॉम्पोजिट डायलॉग का आगाज़ हो सके। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान अगले 1 माह के अंदर एक मुलाकात भी मुतवक्को थी। और तो एक ऐसे मौके पे जब ऐसा हुआ है तो दोनों हुकूमतें जो है इसे मैनेज क्यों नहीं कर पा रही, ये एक बुनियादी सवाल है। और जाहिर है कि इससे नती बहुत से सवालात जो हैं वो ज़हनों में पैदा होते हैं। मेरे साथ फ़ोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर सकेंगे आज की इस डिस्कशन में अजीज़ अहमद खान साहब, जो कि साबका सफ़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान के भारत में, वैसे भी पीस प्रोसेस का बिहाइंड द सीन्स हमेशा से हिस्सा रहे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब, फॉरेन ऑफिस से भी वाबस्ता रह चुके हैं। मुशर्रफ के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, डिफेंस कॉलमिस्ट भी हैं, वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलीम साफ़ी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। डिस्कशन का आगाज़ मैं अगर स्ट्रेट अवे करना चाहूँ अजीज़ अहमद खान साहब से। अजीज़ साहब, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मौके पर जबकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे थे, बल्कि किसी हद तक तनकीद का भी निशाना बन रहे हैं कि बहुत वो एक एक्साइटमेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग को शुरू करने में, एक वाक़या होता है जिसकी की तफसीलात जो हैं वो ठीक तरह से नहीं पता। पाकिस्तानी मिलिट्री कहती है कि कोई ऐसा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ ही नहीं है, और फिर हिंदुस्तान की तरफ से ये कहना कि हमलावर जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के यूनिफॉर्म पहन रखे थे। जाहिर है कि अगर पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग हैं तो पाकिस्तानी मिलिट्री के यूनिफॉर्म पहन के क्यों करेंगे, उसके बावजूद इस हद तक एस्केलेशन क्यों हो रही है? देखें, ये बदकिस्मती से इस किस्म के वाकयात फायर पे होते, लाइन पे LOC पे होते रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे जो एक चीज नजर आती है वो ये है कि अगर आप सारे बयानात भी देखें तो उसके अंदर एहतियात का काम लिया गया है। हिंदुस्तान ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक्शन किया है जिस तरह उन्होंने जनवरी में कहा था, बल्कि उसकी जगह उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो पाकिस्तानी मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। तो ऑलरेडी एक तो ये है। दूसरे ये है कि उनकी जितनी भी वहां से जो स्टेटमेंट आया है वो एक बैलेंस, मेरी नज़र में बैलेंस स्टेटमेंट है। उसको ये है कि पॉलिटिक्स की नज़र वो हो गया है और अपोजिशन ने उसके ऊपर काफ़ी लान तान की है कांग्रेस के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से अपना पॉलिटिकल नंबर ठीक करने के लिए उनको भी थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करना पड़ा, दिखाने के कि भाई वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक्यूजेशन यही थी पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में कि वो पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट रवैया इख्तियार किए हुए। तो ये सारे अगर इंसिडेंट्स को आप देखें तो मैं अभी, ठीक इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं अभी भी मेरे ज़ाती ख्याल में दोनों की साइड की तरफ से एक मॉडरेशन शो की गई है, और इसके साथ साथ DGMOs ने भी एक दूसरे के साथ बात कर ली है और वो रवाबित कायम। खान साहब मेरे साथ रहिए। मुशर्रफ, आप मुझे बता रहे थे कि AK एंटनी जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को रिवाइज कर लिया प्रेशर में आने के बाद। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने किया है, उनके एलीट स्क्वाड ने किया। जी, आज ही सुबह जो है भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जो है जब ऑपोजिशन की तरफ से खास तौर पे और वैसे भी उन पे मीडिया का, इंडियन मीडिया जो है वो मेरा ख्याल है कि रेटिंग्स की वजह से या शायद इंडियन मीडिया में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जज्बाती ज्यादा हैं। हिंदुस्तान में नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा, तो इंडियन मीडिया में सबसे ज्यादा नेशनलिज्म, बल्कि मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनका S ब्लॉक है, उनकी फौज है, वहां पे फिर भी कुछ माकूल लोग जो हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ये चाहते हैं कि ना कभी नॉर्मलाइजेशन हो सके और ना कभी दोनों ममालिक एक दूसरे से ऐसे ताल्लुकात बना सकें जिस तरह के मसलन फ्रांस और जर्मनी के हैं। तो ये जो अभी हुआ है उसमें AK एंटनी का जो पहले बयान था वो तो ये था कि ये 20 लोग थे जो
ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ افواج پاکستان کے کپڑے تھے. لیکن آج جو بیان انہوں نے دیا ہے اس میں تو انہوں نے بہت میں کہوں گا جارحانہ اور بڑی ایکسپلسٹلی جو ہے ساری ذمہ داری جو ہے افواج پاکستان پہ ڈالی ہے, اور کہا ہے کہ یہ اٹیک جو ہے یہ اسپیشلسٹ فورسز تھیں پاکستان فوج کی جنہوں نے یہ کیا ہے, اور بڑے انہوں نے دعوے سے یہ کلیم کیا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے موہت, اور یہ پہلے بھی شو سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایز اے پاکستانی ڈیفالٹ پوزیشن میری, چاہے وہ جنوری میں جب یہ بی ہیڈنگ کا الزام لگایا گیا تھا جس میں کوئی پروف نہیں تھا, پاکستان نے یہ تک کہا کہ یو این سے آپ اوپن کمیشن کرا لو, ہم کچھ نہیں کہتے, یو این سے کرا لو. انڈیا نے نہیں تسلیم کیا, اور وہ بات جو ہے وہ بس وہ تھوڑی سی گرم ہوئی, پھر انڈین میڈیا کو کوئی اور جو ہے فٹ بال مل گئی ہوگی جس کے پیچھے وہ بھاگ پڑے, اور یہ بات جو ہے وہ رہ گئی. پھر یہ سربجیت کا معاملہ ہوا جس میں یقیناً سربجیت کے اوپر یہاں اٹیک ہوا, کس نے کرایا, کسی نے کرایا یا نہیں کرایا, جو بھی ہوا, لیکن یہ ہمیں ضرور پتا ہے کہ اس کے جواب میں ثناء اللہ پہ اٹیک کرایا گیا, اس پہ بھی جو ہے ہماری بیان بازی جو ہے وہ ایک واپس ہوتی رہی. ہر دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان پہ آلموسٹ ایک فرض عائد ہے کہ دیکھیں جو ہماری حکومت کہہ رہی ہے, افواج کہہ رہے ہیں, تو وہ ہمیں مطلب بگننگ میں تو ڈیفالٹ پوزیشن تو یہی ہوتی نا کہ جو اگر ہم نے کہا ہے کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو یہ ہمیں ماننا پڑتا ہے, لیکن اس میں بڑے مسائل بھی ہیں. سلیم اس کی کیا وجہ ہے کہ ہندوستان تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, مطلب پروف نہیں ہوتا, مطلب ہم نے دیکھا کہ بیہیڈنگ کا بھی کوئی پروف نہیں تھا, بہت سی چیزوں کا پروف کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن ہندوستان بہت ہی کانفیڈنٹلی, بہت ایگریسو طریقے سے, بڑے اسرٹیو طریقے سے پاکستان پہ الزام لگا دیتا ہے. پاکستانی سائڈ سے جو ہے اس چیز کو زیادہ اچھالا بھی نہیں جا سکتا, مطلب چیزیں بعض دفعہ چیزیں کہیں بھی پروو نہیں ہوتی, چیزیں ہمیشہ گرے ہی ہوتی ہیں. جیسے ستیش ورما کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, ہم آبجیکٹیولی سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ پروو نہیں ہوتا, لیکن اگر اس کو الٹا کر دیں پاکستانی سائڈ پہ, اگر پاکستان کا ایک فیڈرل سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا, اس طرح سے ایفیڈیوٹ میں آ جاتی کہ جی یہ پاکستان نہیں کرایا, سپوز ممبئی کا حملہ ہوتا اور اس پہ ایک پاکستانی سول سرونٹ کی اسٹیٹمنٹ کورٹ میں ہوتی کہ جی ہاں یہ تو مجھے پتا ہے کہ یا ایسا ہی نہیں کروایا, تو پھر تو ہندوستان ہمیں کسی صورت نہ چھوڑتا, لیکن ہمارے ہاں ہم اس کو بلڈ اپ نہیں کر سکتے. کیا وجہ نہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندوستان میں سارے لوگ ایک پیج پہ ہیں, ہمارے ہاں نہیں. ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مشرف صاحب نے فرمایا کہ میڈیا ان کا وہ زیادہ جارحانہ ان کا ہوتا ہے انداز, یا ریٹنگ کے چکر میں اور پاکستان کو گالی دینے میں ان کا, جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو پوری قوم کو ہر وقت ہندوستان کی دشمنی کے غبار میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں, یا وہ 47 کی فضا سے قوم کو نہیں نکالنا چاہتے. تو بدقسمتی سے ہندوستان کے اندر میڈیا میں مجموعی طور پر اس طرح کے لوگوں کا غلبہ ہے, اور پھر ادھر ایک فیشن بھی بن گیا ہے پاکستان کے خلاف بولنا اور گالی دینا اور یہ سب کچھ کرنا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں ایک تو یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اس طرح کے معاملات میں ان کی سویلین لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کی ملٹری اور ان کی سول لیڈرشپ اور ان کا میڈیا باقی سب وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کی حقیقت کو شیئر بھی کیا جاتا ہے. مثلا کارگل ہوا, اب ادھر ظاہری بات ہے رپورٹ بھی سامنے آ گئی, تحقیق بھی ہو گئی جن کی غلطی تھی. ہم آج تک نہیں جانتے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور کیا کچھ نہیں ہوا تھا, یا آج بھی میں نہیں جانتا کہ یہ کیا معاملات ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ معاملات سویلین کے ساتھ شیئر نہیں کیے جاتے, اس لیے میں نے تو اب اس پہ بولنا چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے بھی بہتر یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے معاملات پہ آپ ISPR کو بلا لیتے, یا وہ لوگ جو ماضی میں رہے ہیں آرمی میں یا فورس جو ان کا پوائنٹ آف ویو دے سکیں, یا ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم تو چونکہ ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں شیئر نہیں کی جاتی. اچھا مجھے میں سمجھ گیا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں ایک منٹ جی, مثلا مجھے آج تک اصل حقیقت معلوم نہیں ہے کہ بمبئی کا معاملہ کیا تھا, مجھے نہ کسی نے بریفنگ, کسی کو بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے. مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ ہمارے GHQ پہ حملہ کس نے کیا, مجھے آج تک معلوم نہیں کہ کارگل میں کیا تھا, مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ یہ اس روز بارڈر پہ کیا ہوا ہے, مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ 2 مئی کو کیا ہوا تھا. یہ LOC پہ میں اپنے دیکھیں, میں اپنا ذہن لڑاتا ہوں, آپ اپنے لڑاتے ہیں, پولیٹیکل لیڈر اپنا ذہن لڑاتے ہیں. 2 مئی پہ تو پورا کمیشن آ گیا نا. نہیں, لیکن وہ تو آپ نے کمیشن کے ساتھ کیا, وہ تو آپ لوگ کہتے ہیں آفیشل نہیں ہے. جس آدمی نے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یار ان 4 لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو ہے باہر کون, اس کو آپ نے کہا کہ یار یہ تو ابھی کریڈیبل نہیں ہے کیونکہ یہ تو فائنل رپورٹ ہی نہیں تھی, ابھی فائنل رپورٹ کی اور ورژن ہے اور ابھی وہ آنی ہے. آپ نے اس پہ جو ہے بالکل پانی پھیر دیا. ہمیں حقائق کا پتہ نہیں ہے تو کیا بات کریں. مجھے ذرا عزیز احمد خان صاحب کے پاس جانے دیجیے, میں آپ کی بات سمجھ گیا, اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. خان صاحب اس میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, خان صاحب آپ تو بہت ہی واقف ہیں ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں, ریلیشن شپ میں, بہت دفعہ وہاں جاتے ہیں, وہاں سے جو انٹرلوکیوٹرز آتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے.
ایک جملہ ہمیشہ دہرایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہندوستان کے بارے میں بڑی ایک ریجوونسٹ فیلنگ پائی جاتی ہے, یہ بڑی اینٹی انڈیا ایک لابی ہے, لیکن ہندوستان تاریخ کے اس عمل میں آگے جا چکا ہوا ہے. لیکن جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں رد عمل یا ریئیکشن کم ہوتا ہے, اور ہندوستان میں ایک بہت بڑی لابی ہے جو اس کو آگے لے کے بڑھتی. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب, کس حد تک یہ بات صحیح ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں بہت اسٹرانگ فیلنگ ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ ڈیفینیٹلی اس سے آگے نہیں جا سکے. دیکھیں, اگر آپ انڈیا میں عوامی سطح پہ دیکھیں تو کامن مین ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کرتا ہے. جو بھی سرویز وہاں پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی جو کامن مین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے. لیکن اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جہاں تک جو میڈیا یا آفیشل سرکلز کا تعلق ہے یا سیکیورٹی سرکل کا تعلق ہے, پاکستان میں کہیں زیادہ میچیورٹی کی جاتی ہے اور کہیں زیادہ ایک آبجیکٹو تھنکنگ ہے کمپیئر انڈیا کے مقابلے میں, جہاں کے جیسا کہ مشرف بھی کہہ رہے تھے کہ میڈیا کی ایک فرینزی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ, شاید اپنی سی آر پی کے لیے ہیں یا کوئی اور کمپلشنز ہوں گی, لیکن ان کا یہ ہے کہ ایک قسم کی فرینزی اور وہ جس کے اندر کے باقی سب بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انیشل اسٹیٹمنٹ جو تھا صاحب کا تھا ڈیفینس منسٹر کا, وہ انہوں نے ایک بیلنس, میری نظر میں بیلنس کا اسٹیٹمنٹ دیا تھا, جس کے اوپر کہ اتنا زیادہ شور مچا پارلیمنٹ میں کیونکہ بی جے پی اپنی سیاست کر رہی تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی, جس نے کہ پھر ان کا ہاتھ مروڑا کہ جی آپ ان کو ایک قسم کا مجبور کیا کہ وہ بھی سخت اسٹیٹمنٹ دیں. اور اب کیونکہ الیکشن نزدیک آنے والے ہیں اس میں اس قسم کے بیان بازی اور چیزیں بڑھتی جائے گی. نہیں, لیکن خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ بڑی اینٹی انڈیا لابی ہے یا انڈیا میں زیادہ بڑی اینٹی پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اینٹی انڈیا لابی اب بہت کم ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر جو ایک موقف ہے وہ صحیح ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے مسائل کا جب تک حل نہیں ہوگا تعلقات کرنا مشکل ہو جائے گا, پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کافی زیادہ فیلنگ ہے تمام جماعتوں میں بھی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانے چاہیے, ہمیں بات ذریعے اور مسائل کا حل کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ الیکشن کیمپین جو ہوئی ہے اس کے اندر پارٹی نے بھی انڈیا کی بوگی استعمال نہیں کی اپنی کیمپین کے اندر, بلکہ انڈیا کا ذکر تک نہیں آیا. ٹھیک, اچھا میرے ساتھ رہیے 2-3 منٹ میں ذرا اس کو بریک سے پہلے. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنی پیشنٹلی جو ہے آپ نے سب کا پوائنٹ آف ویو سنا. عزیز احمد خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی گورنمنٹ نے ایک بڑی ماڈریٹ پوزیشن لی تھی لیکن کانگریس کے دباؤ میں آ گیا اپوزیشن کا. آپ کو ایسا لگتا ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پہلی پوزیشن ان کی ویسے ہی ویک اس میں کوئی غلطی ہو گئی تھی ان سے؟ نہیں جی, میں نہیں سمجھتا غلطی ہے, سب کچھ پلانڈ ہے. میرے نزدیک اگر آپ اوور آل سچویشن کو دیکھیں, جیسے عزیز صاحب نے ابھی فرمایا کہ کچھ کمپلشنز ہیں انڈیا میں. ایک تو الیکشنز جو کہ ہونے جا رہے ہیں اگلے سال, دوسرا یہ کہ فوج میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو جب بھی ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے اس کو ڈیریل کرتے ہیں. انڈین آرمی کے اندر ڈیریل کرتے ہیں. آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انڈین آرمی کا بھی پولیٹیکل رول ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. پچھلے دنوں یہ جو بیہیڈنگ کا قصہ ہوا جس کا ہم نے ابھی سرسری سا تذکرہ کیا, بھئی کیوں آپ نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا؟ آپ کے ایئر چیف, آرمی چیف میڈیا میں آ گئے اور پوری دنیا کو انہوں نے سر پہ اٹھا لیا اور انہوں نے کوئی بھی جو ہے کسر نہیں چھوڑی آپ کو بدنام کرنے میں, جبکہ ہم کہہ رہے تھے کہ یو این کی انکوائری کرا لو ایک نیوٹرل ٹیم سے, یا ہمیں ایویڈنس دے, دنیا کو دے دو ایویڈنس, ہمیں نہ دو, دنیا کو دو. کنونس تو کرنا چاہیے نا. ایک سنگل ہم کیا ایویڈنس مانگ رہے تھے ان سے؟ نہیں, ایویڈنس کوئی ایسا جو کریڈیبل ہو, جو کنونس کر سکے دنیا کو بھی ہمیں بھی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی جس کی بیہیڈنگ ہوئی ہے اس کی ہمیں پکچرز چاہیے تھیں, اس کا نام چاہیے تھا, اور پھر کچھ آئیڈینٹیفیکیشن. دیکھیں ایک بیہیڈنگ تو فوج موت کے بعد بھی جو ہے آپ بیہیڈ کر سکتے ہیں. ایویڈنس یہ چاہیے ہمیں کہ پاکستانیوں نے اس کو بیہیڈ کیا. تو مقصد وہی ہوا نا جی کہ آپ بیہیڈنگ تو کسی کو, اب یہ جو لوگ گئے ہیں کیا اتنا کافی ہے کہہ دینا کہ جی ہم نے 20 لوگ دیکھے؟ انیشل اسٹیٹمنٹ واز ایبسرڈ کہ 20 لوگ تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے جو پاکستانی فوجیوں کی وردی میں ملبوس تھے. عجیب سے. اچھا مجھے یہ کمنگ فرام اے ڈیفینس منسٹر, یو تھنک کہ ہی کین میک این ایرر آف دس نیچر اینڈ دین گو بیک اینڈ سے سوری مجھ سے غلطی ہو گئی؟ نہیں, ایسے نہیں لکھ کے دیا گیا. دیکھیں یہ اٹ از ٹو سمپلسٹک. جو عزیز صاحب کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ بائی کہ یہ بڑی سینسیبل پوزیشن لی اور ان کو صرف چونکہ اپوزیشن کی طرف سے واویلا مچا تو انہوں نے اس کو انہوں نے نو, دس از اے پلان.
देखिए मैं बताता हूं, पिछली मरतबा भी जब उनके आर्मी और एयर चीफ आए थे तो हुकूमत ने उसका साथ दिया, फॉलोड बाय द स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर कि ये बिल्कुल ठीक बात हो रही है, और उन्होंने बड़ी हार्श किस्म की लैंग्वेज यूज की और आपको बकायदा थ्रेटन किया गया. सो विच मीन्स हुकूमत एंड आर्मी. व्हाट इज द प्लान? हाँ, प्लान में ये देखता हूं, टू पुट प्रेशर. हाँ, टू पुट प्रेशर. क्यों? 2-3 वजूहात है ना. एक तो ये कि आपकी नई हुकूमत आई है एंड कोई भी वो मौका नहीं हाथ से जाने देते. उधर से डायलॉग की बात शुरू हुई है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये देखें आपकी आर्मी क्या कर रही है. लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपकी आर्मी हमारे डायलॉग को स्टॉल करने के लिए ये काम कर रही है. तो एक तो ये, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. द अदर पॉसिबिलिटी इज कि इंडिया को अफगानिस्तान में वो पोजीशन नहीं मिली जो कि उसको मिलनी, जो कि वो समझते थे कि मिलनी चाहिए, जिसका बहुत सख्त प्रॉब्लम है. हम उसको उस तरह ले नहीं रहे. बट इंडिया एंड हामिद करजाई एक्चुअली दे आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एट द मोमेंट, और उनको बाकायदा अमेरिकन भी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर उनकी पोजीशन को बन नहीं रही अनलेस कि पाकिस्तान को प्रेशर में डाला जाए. पाकिस्तान लीड रोल ले गया. अच्छा, मैं इस पे बात करता हूं क्योंकि अजीज साहब जाना चाहते हैं ब्रेक के बाद. अजीज साहब, क्विकली योर कमेंट ऑन दैट, जो एयर मार्शल साहब कह रहे हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे. देखिए जी, तो मैंने जो देखा था इंडियन मीडिया में, उससे यही अंदाजा हो रहा था कि वो पहला स्टेटमेंट भी जो एंथनी साहब का था वो उन्होंने सबने मिलजुल के और बनाया गया था. तो और ये नहीं था कि ऑफ द कफ वो बोले इस किस्म से. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और मैं अभी भी मेरे जहन में यही ख्याल आता है कि उस स्टेटमेंट के बाद जब वावेला हुआ और स्टोर हुआ तो उनको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिकली हमें कॉस्टली हो सकता है, पर्टिकुलरली एट ए टाइम जब वो इलेक्शन की नजदीक है और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं. तो उसके बाद उनको अपनी पोजीशन रिवाइज करनी पड़ी, क्योंकि इस वक्त वो जो इंडिया का मूड है, इंडिया में खास तौर से जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो शाइनिंग इंडिया होता था एक जमाने में, वो ट्राइडेंट इंडिया हो गया है और वो अपने आप को बड़ा एफर्ट करते हैं और पाकिस्तान की तरफ खास तौर से उनका एटीट्यूड काफी हार्डन होता जा रहा है. अजीज साहब, वो स्टेटमेंट इतनी एब्सर्ड थी, जैसे मैंने कहा, आप खुद अपने आप को उस पोजीशन पे रखिए और आप वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट करते? देखिए, उस स्टेटमेंट के अंदर था कि कुछ लोगों ने 20 लोग थे जिसमें से कुछ जो थे वो यूनिफॉर्म मिलिट्री उनके साथ कुछ और लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के यूनिफॉर्म पहने. यूनिफॉर्म कोई भी पहन के नहीं आ सकता. इसका मेरे ख्याल में हो सकता है मेरी रीडिंग नाइव है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो बजाय डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी को इल्जाम देने के उन्होंने एक पोजीशन रखी थी कुशन की. उन्होंने एक प्लॉजिबल डिनाइबल यानी क्वेश्चन की पोजीशन रखी थी कि डायरेक्टली भी एक्यूज नहीं करते पाकिस्तान. चलिए हमें ज्वाइन करने का अजीज अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कुछ और चीजों के साथ हम आगे बढ़ाते हैं. नाज़रीन, वेलकम बैक टू द डिस्कशन. सीधा चलता हूं शाहिद लतीफ साहब की तरफ और मुशर्रफ ज़ैदी साहब की तरफ. और मेरा सवाल ये है शाहिद साहब कि ये ठीक है कि हिंदुस्तान का इल्ज़ाम तो बड़ा अजीब गरीब है, बड़ा अजीब सा इल्ज़ाम है. मैंने भी पढ़ा, दोनों स्टेटमेंट देखी. इनफैक्ट बाज़ अखबारात ने, नेशन ने दोनों स्टेटमेंट दी कि स्टेटमेंट उनकी एक इस तरह से मिलिट्री ने एक अलग स्टेटमेंट दी, ठीक है, और एंथनी साहब ने डिफेंस मिनिस्टर ने अलग स्टेटमेंट दी. लेकिन फॉर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर क्या हुआ जब वो कहते हैं कि 5 उनके सिपाही जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर मारे गए? तो इसका मतलब है कि 5 इंडियन मिलिट्री के सिपाही मारे गए, जवान उनके मारे गए. अब क्वेश्चन है किसने मारे? इंडियन मिलिट्री ने खुद मारे, कश्मीरी इंसर्जेंट्स ने मारे, कोई अलकायदा टाइप रिलेटेड ग्रुप ने मारे, किसी और इरेगुलर ने मारे, या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मारे? क्या हुआ? मतलब व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? क्या पॉसिबल? मुशर्रफ, आपके ज़हन में क्या 2-3 पॉसिबिलिटीज क्या है? चले क्या पॉसिबिलिटीज? इंडियन मिलिट्री मुझे बहुत अजीब लगेगा कि उन्होंने खुद मारे. देखिए, मेरी बात सुने आप. मैं इसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि अभी जो पिछले दिनों इंकशाफात हुए, जो कि वो जो एफिडेविट एक सबमिट किया गया कोर्ट को, उसके अंदर कोई एक वाकया तो नहीं मेंशन किया गया ना. ये तो पुराने किस्से, 10 साल ऑनवर्ड्स के किस्से और सीक्वेंस में बयान किए गए कि वो बाकायदा सेटअप किया गया था. और वो जब आप इस तरह के मामला, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करने होते हैं, तो फिर लोग तो चंद मरवाने पड़ते हैं ना, टू मेक इट लुक रियलिस्टिक. कौन करेगा? नहीं, सुने. अब उसके पीछे भी आई एम श्योर एजेंसीज थी ना. एजेंसीज ने करवाया सारा सेट. इंडियन एजेंसीज, उनका ऑब्जेक्टिव था ना पाकिस्तान को कॉर्नर करना था, पाकिस्तान को बदनाम करना था. मैं तो बड़ा बोल्डली कहता हूं कि देखें,
इंडिया में ऐसी डिस्कशन नहीं हो सकती जो डिस्कशन हम कर रहे हैं. हम इन टर्म्स ऑफ मीडिया ज्यादा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं. इंडियंस इनकैपेबल, टोटली इनकैपेबल टेलीविजन की हद तक. वैसे हिंदू ने बहुत अच्छा एडिटोरियल इस पे लिखा है, मतलब हैट्स ऑफ टू द प्रिंट मीडिया, लेकिन टेलीविजन की हद तक इंडियंस का जो प्लेटफॉर्म है बड़ा इंफीरियर है. वो बेचारे ऑब्जेक्टिव. Check is brought to you by सानी की फी मुबीना अमराज निस्वा के लिए. लासानी का अल्सोवीना कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा अल्सर के लिए पाकिस्तान की पहली रिसर्च प्रोडक्ट लासानी का अल्सोवीना मेदे के दर्द, तेजाबियत और अल्सर को खत्म करता है. लासानी का अल्सोवीना सुफूफ सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है. 5 इंडियन सोल्जर्स को अगर किसी ने मारा है या किसी इंडियन आर्मी, तो मुझे आई विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि मुझे कोई कहे कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने 5 सोल्जर्स खुद मार दिए. आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव. ठीक, लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी कोवर्ट ग्रुप ने मार दिए हम मान सकते हैं. इंडिया में भी या कश्मीरी रेनिगेड्स ने या कश्मीरी इंसर्जेंट्स ने या किसी इरेगुलर्स ने ही मारे होंगे, किसी ने उन पर अटैक किया है. वो क्या पॉसिबिलिटी है, वहां पे क्या हुआ होगा? नहीं, पॉसिबिलिटी तो जो आपने रेंज बयान की है उसमें बस एक पॉसिबिलिटी शायद आपसे भूल हो गई, वो जेयूडी की या उस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो जमातो दावा टाइप किसी ग्रुप ने ये कर लिया. ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के ग्रुप्स हैं लेकिन जिनका बड़ा फोकस है कश्मीर, और उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के यूनिफॉर्म भी वो हो सकता है पहने हो. एन मुमकिन है कि पहना हो, इसमें कोई मतलब, लेकिन ये तो स्पेकुलेशन है. ये जो बात अभी इंडियंस को रिएक्ट ये करना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो पाकिस्तानी आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के पोस्ट कर रहे थे उन्होंने किया है, लेकिन जैसे ही इंडियंस ये एडमिट करते हैं फिर कि सवाल है कि उनको पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ रिएक्ट नहीं करना चाहिए. नहीं तो उन्होंने कह दिया. आज मैं अगर बयान सुनाऊं आपको, अब उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी पर इल्जाम लगा दिया. उन्होंने कहा है कि नेचुरली दीज इंसिडेंट्स विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन आवर बिहेवियर ऑन द LOC एंड फॉर आवर बिहेवियर विद पाकिस्तान. और फिर वो कि भाई हमारा रिस्ट्रेंट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड और हमारा पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का सलीम आपको क्या समझ आती है? उनको फिर रिस्पॉन्ड इस तरह से नहीं करना चाहिए ना. पाकिस्तानी मिलिट्री तो अपने यूनिफॉर्म्स के साथ जाके नहीं ना मारेगी, उनकी अपनी स्टेटमेंट ही को. लेकिन क्यों नहीं मारेगी? सॉरी, बिफोर यू गो टू सलीम, क्यों नहीं मारेगी? Pakistani military, why would, how can Pakistani military go and wearing their own uniforms inside the Indian territory? तो हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? ये तो क्लियर कट ऑफ एविडेंस दे रहे हैं. देखिए ना, मैं अपना ही चेहरा लेके जाऊं, मर्डर कर दूं, उसकी वीडियो भी रिलीज कर दूं कि मैंने मारा है, नहीं होगा ना. क्यों नहीं होगा? आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन को देख लें. अगर पाकिस्तानी मिलिट्री ने, सपोज आप कर लें, वर्ष आप इनको इल्जाम दे दें कि पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ अलाइड कोई ग्रुप होगा जो ये कर सकता है, यही वर्ष चार्ज हो सकता है. नहीं, मैं तो सिर्फ ये डिबेट कर रहा हूं. पहले तो ये कि मैं समझता हूं कि इंडिया के जो भी वो है, जो भी बातें हैं, चाहे वो डायलॉग टेबल पे हो या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, हमें उन पे यकीन फौरन नहीं कर लेना चाहिए और हमें बहुत सख्ती से जो है उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और मान लेनी चाहिए. लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि जब कोई करता भी है क्राइम तो ज़ाहिर किसी तरीके से ही करता है ना. आप खुद ही तो यानी जाके हम क्राइम सीन में अपनी एविडेंस अपने खिलाफ खुद ही तो नहीं देते ना. ये कहना कि जी जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने 2 दिन पहले देखा कि जी मरगला हिल से इंडियन असला मिला है. यार इंडियंस वुड नॉट सेंड देयर ओन असला. आई मीन स्टूपिड है, ऑन द फेस ऑफ इट स्टूपिड है. जो भी ये कह रहा है अजमल कसाब के हाथ से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मिले, हाँ, उसकी अजमल कसाब की जेब में पाकिस्तानी टॉफी मिली, तो अगर पाकिस्तानी उसको भेजना था तो पाकिस्तानी रुपए मिल गए, ये पाकिस्तानी उसमें लाहौर की टॉफियां मिल गई. ये तो फजूल चीजें हैं ना. ये तो पुराना वो FIR लिखने वाला तरीका है ना 1950 का. वो देखिए मोईद, जो इंडिया की तारीख भी इस हवाले से वो 2 नंबरियों से, एग्जेजरेशन से और झूठे इल्ज़ामात से इबारत हैं. कई मौका पे इन्होंने इसी तरह ख़ुद प्लान भी किया है, कुछ ऐसे मंसूबे भी बनाए हैं कि जिसमें उन्होंने अपने लोगों को भी पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए निशाना बनाया है. वहाँ सियासत का भी दखल होता है कि जब इलेक्शन कैंपेन होता है किसी पार्टी ने तो वो भी पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में बुनियादी किरदार अदा करता है. इस वक्त ये भी है. उनके फॉरेन ऑफिस में भी, हमारे यहाँ तो फॉरेन ऑफिस की वजह ये कहा जाता है कि मिलिट्री में वो ज़्यादा है, वक़ाब ज़्यादा है उससे मुतालिक, लेकिन उनका फॉरेन ऑफिस जो है वो पाकिस्तान से मुतालिक बड़ा एग्रेसिव है और रिजिड है, या फिर उनका मीडिया भी है. तो अच्छा, फिर जिस तरह पाकिस्तान में ये फैशन है कि अपने आप को मुहिब वतन साबित करने के लिए ज़रूरी या गैर ज़रूरी तौर पर और हर अपने कसूर को भी और उनके कसूर को भी वो इंडिया के गले में डालना, इसी तरह हिंदुस्तान में वो इससे भी ज़्यादा फैशन है कि पाकिस्तान को गाली दो, पाकिस्तान को मतून करार दो. ये सारी चीज़ें जो है इसमें कोई शक नहीं. लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि एक तो ये है कि माजी में जो इस तरह की चीज़ें हुई हैं वो कुछ न कुछ चीज़ें अपनी कौम के सामने ला चुके हैं. और फिर ये कि इस वक्त भी ये क्यों हिंदुस्तान भी मामूली चीज़ पे हमारे ऊपर आके चढ़ दौड़ता है, अमेरिका भी हमारे ऊपर आके चढ़ दौड़ता है. बाज़ औक़ात
افغانستان بھی جو ہے وہ بھی چڑھ دوڑتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ یعنی ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. وجہ اس کی ایک ہمارا ٹریک ریکارڈ, ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ ہم نے کارگل جیسے وہ معاملات تو کیے ہیں اپنے ملک کے اندر جب آپ پہ اعتماد نہیں کیا جاتا. نمبر 2, کارگل کے علاوہ کیا کیا ہم نے؟ دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر اس ملک میں پیدا کیے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی تنظیمیں جو آج خود ہماری گلے بھی پڑ گئی ہے. اور اس سے بھی بڑا ثبوت کہ دیکھیں تمام پڑوسی ممالک وہ ہم سے یہ گارنٹی چاہتے ہیں, یہ اطمینان چاہتے ہیں کہ میری سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب ہمارے ملک کے اندر یہ حالت ہے کہ میری سرزمین روزانہ میرے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس ملک میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہماری ریاست کا کنٹرول نہیں ہے. اس ملک کے اندر بہت سارے گروپس ایسے ہیں کہ جن پہ عدلیہ کا, میڈیا کا اور باقی لوگوں کا کنٹرول نہیں ہے. آج کوئٹہ میں کیا ہوا ہے, اس روز ڈی آئی خان جیل میں کیا ہوا ہے. تو جب آپ کی سرزمین خود آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو آپ اپنے پڑوسیوں کے سامنے میں اس کو اس طرح سے سم کرتا ہوں کہ سلیم کے آرگومنٹ کو اگر میں سم کروں, سلیم صافی کے مارشل صاحب, کہ چونکہ ہم نے ماضی میں ایسی حرکتیں کی ہیں, 2 ایگزامپلز دیتے ہیں, کارگل اور دوسرا یہ کہ ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز پیدا کیے اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جن کو ہم نے کشمیر میں انفلٹریٹ کیا, کشمیر میں ہی ہم نے کیا, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی نہیں ہے ایک یہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہمارے طول و عرض میں ہو رہے ہیں, کبھی کوئٹہ کو دیکھ لیں, کبھی کراچی کو دیکھ لیں, لیاری میں کیا ہوا, میں نے بلکہ آپ دیکھیں 3-4 دن پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں مستونگ میں کیا ہوا, کوئٹہ سول لائنز میں جو بام بلاسٹ ہوا جس میں پولیس کے سینئر افسران ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں وہ مارے گئے, پھر ڈی آئی اسماعیل خان جو ڈیرہ اسماعیل خان میں جیل بریک ہوا. تو چونکہ ہمارے ہاں ایک لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, کہیں انسرجنٹس ہیں, کہیں دہشت گرد ہیں, کہیں سیکٹیرین گروپس ہیں, اس لیے ہماری ایک ریپوٹیشن ایسی بن گئی ہے. اس ریپوٹیشن کا فائدہ ہر اٹھاتا ہے بندہ, امریکہ بھی اٹھاتا ہے, افغانستان بھی اٹھاتا ہے, امریکہ بھی اٹھاتا ہے. جیسے سلیم صاحب میرا خیال ہے جو یہ بات ہے کریکٹلی سمڈ یو اپ. ہاں جی نہیں, میں سمجھ گیا جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں. یہ تو ایک یونیورسل معاملہ ہے, اصول ہے کہ جب آپ انٹرنلی ویک ہوں گے تو آپ ایکسٹرنل ایگریشن کو بھی انوائٹ کریں گے اور دنیا کو موقع بھی دیں گے. اگر آپ اندر سے ہی اپنے معاملات کو درست, جس کو کہتے ہیں یور اون ہاؤس از ناٹ ان آرڈر, تو پھر تو ہر ایک آدمی آپ پہ یہ الغار کرے گا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پوزیشن آپ نے اپنی کریٹ کی ہے اس کو کیا کاؤنٹر آپ کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بھی بات کوئی سنی جائے. اور یہی شاید وجہ ہے کہ ہمارا میڈیا بولتا ہی نہیں, ہمارا فورن آفس بالکل ایسے بیٹھ جاتا ہے کہ جیسے ایک جینوئن کیس بھی ہو تو اس کی آواز نہیں اٹھا پاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے دن انکشافات انڈیا کے ہوئے یہ بڑے سالڈ کیسز ہیں, اس کے اوپر ہمارے فورن آفس کو ایک فیورش ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی چاہیے تھی مگر وہ چپ ہیں. ستیش ورما کے ایفیڈیوٹ اس کی جو مانی کا, جی میں اسی کی بات, مانی کا جو ایفیڈیوٹ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی سالڈ چیزیں تھیں اور ہندوستان کے اندر سے آواز اٹھی ہے اور بڑے کریڈیبل لوگ ہیں جنہوں نے. ناصرین, اگر لائن آف کنٹرول کا جو واقعہ ہے وہ بذات خود جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ہمارا ایک ریپوٹیشن کا ایشو ہے, کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, ایک اسپیس اویلیبل ہے ہندوستان کے لیے, امریکہ کے لیے اور افغانستان کے لیے کہ وہ ہر چیز کا الزام ہم پہ لگا سکتے ہیں, خواہ کہ ان کے الزام میں کوئی کریڈیبلٹی ہو, کوئی فیکٹس یا کوئی حقائق ان کے پاس ہوں یا نہ ہو, لیکن الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگایا جا سکتا ہے اور اس سے مزید فائدے اٹھائے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دانشوری کے حوالے سے اگر واقعی ہمیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی, ہمارا پھر ریسپانس ہونا کیا چاہیے, ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ ایک پوائنٹڈ سنگل سوال ہے جس کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے پہلے میں نے کوشچن تو فریم کر دیا تھا کہ ہماری ریپوٹیشن کچھ ایسی ہے, کچھ کریڈیبلٹی کا ایشو ایسا ہے, کچھ معاملات ہمارے اس طرح سے ہینڈل کیے گئے ہیں کہ ہندوستان ہو یا افغانستان, ہم پہ الزام لگانا جو ہے بڑا آسان ہے جس کو کہ ہم کاؤنٹر نہیں کر پاتے ہیں. الزامات کے ساتھ نہ کوئی فیکٹس ہوتے ہیں نہ کوئی حقائق ہوتے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ کیا ہوا خدا جانے کیا ہوا, کوئی کلیئرٹی اس کی نہیں ہے, کوئی انڈیا بھی فیکٹس اس کے نہیں دکھا سکتا, لیکن الزام جو ہے وہ بڑا آسان ہے ہمارے اوپر لگانا. تو ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے, یہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں. مشرف, آپ کا کیا تھیسس ہے, کیسے ہم اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بڑی سوبرائٹی کے ساتھ, بڑی پر اعتمادی کے ساتھ کچھ چیزوں کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا اپنے لیے. اس لیے نہیں کہ ہم پہ الزام لگ رہے ہیں, لیکن اس لیے کہ یہ حقائق ہیں. ہم نے بات کی کہ جی انڈیا لگا دیتا ہے الزام اور امریکہ لگا دیتا ہے اور افغانستان لگاتا ہے. یہ تو وہ ممالک ہیں جو ان کے خلاف یا یہ کہنا جو ہے یہ
یہ ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے کہ لگتے ہیں الزام اور غلط لگتے ہیں اکثر، لیکن ان کے علاوہ کچھ اور دوست بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں اور کچھ اور دوستوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑا ہوا ہے. ایران نے جند اللہ پہ ہم سے بڑی سخت لہجے میں بات کی پچھلے 2-3 سال سے. وہ ایران ناراض ہے کہ یہ جند اللہ جو ہے اس کو یہاں جگہ ملی ہوئی آپریٹ کرنے کی. چائنا کے جو سولوشن کیا؟ نہیں، میں ذرا سولوشن کے لیے سیریسلی پہلے حقائق کو تسلیم کرنا ضروری ہے. تو میں ذرا جند اللہ ہم کر رہے ہیں، ہم ایران نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جند اللہ یہاں تھا یا نہیں تھا. ایران نے کہا کہ یہاں تھا اور جند اللہ نے ایران پہ اٹیکس کیے. یہ بیسک فیکٹس ہیں. وہ تو امریکنز کراتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ نے انٹرسٹ ان کا ہے نا. نہیں دیکھیں، لیکن دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. کوئی بھی کراتا ہو، کس نے امریکہ کو یہ جگہ دی، یہ اجازت دی کہ یہاں پہ بٹھا کے لوگوں کو پیسے دے کے یہاں ہمارے خلاف یا کسی اور کے خلاف کام ہم نے اجازت دی ہے ان گروپس کو آپریٹ کرنے کی کہ یہ ہمارے پاس اسپیس ایگزسٹ کرتی ہے جس کو یوز کر رہے ہیں؟ کوئی اور ملک ہے اس طرح کا؟ ایک ملک کا نام بتائیے، ایک ملک کا نام بتا دیجئے جہاں پہ ہر دنیا کا. سیریا میں جو فائٹرز ہیں ان کا کہا جا رہا ہے، آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ سیریا کے فائٹرز کا کہا جا رہا ہے یہاں سے آ رہے ہیں. لیبیا کے وقت جب جو ہے وہاں پہ نیٹو اٹیک ہوا، انہوں نے کہا یہاں پہ پاکستانی مل رہے ہیں. ماشاء صاحب کیا اس کا سولوشن کیا ہے؟ ایفیکٹو گورننس سولوشن پہ آپ جا ہی نہیں سکتے کیونکہ وی کیپ ڈسٹریکٹنگ پیپل. اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری کا کام ہے کہ ہم عوام کی آنکھوں میں دھول مچائیں کہ ہم کانسٹنٹلی باہر جو ہے وہ اس کو. اس کے باوجود سولوشن کی بات تو آپ نے جند اللہ کی بات کی نا، پر سولوشن کی تو بات کرنی ہے نا. اب ہم نے ایکشن لی ہے، جند اللہ ڈزنٹ آپریٹ فرام ہیئر. China has already said کہ یوگر کا اس میں یہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے ہوا ہے، اس پہ قابو کرو. سیریا والے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ سیریا میں جو فائٹرز آ رہے ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں. یمن میں جو ہے، یمن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یمن میں جو ہے فائٹرز یہاں کے ملے ہیں. تو دیکھیں کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دو چیزیں ہو رہی ہوں تو جند اللہ اور ویگر کو ہم کریں. کیا ہم کچھ بھی مان سکتے ہیں؟ نہیں ماننا چاہیے. کہنے اور جند اللہ کا الزام ختم ہو گیا. آپ نے ایک بات کی تھی، دیکھیں جند اللہ میں بھی یہ تھا کہ جو پھر ان کے چیف تھے وہ کابل سے ٹریول کرتے ہوئے ایرانین نے اس کو اتار دیا اور وہ اس انجام تک پہنچے تو اس کو پھانسی دے دی انہوں نے. ہاں، اس پہ امریکہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد جند اللہ کے کچھ اور لوگ جو پاکستان نے پکڑے ہوئے تھے وہ بارڈر پہ جا کے ایران کے حوالے کیے گئے. ٹھیک، کچھ ہم نے لیکن کچھ کیا، مطلب کچھ امپروو کرنے کی کوشش کی، وہ امپروو ہوا. لیکن دیکھیں اس میں کیا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اسلامک موومنٹ ازبکستان کے رہبر طاہر یلدشیو آپ کے پاکستان میں مرے، آپ کے اسامہ بن لادن جو پوری دنیا کے عرب تھے سعودی وہ آپ کے پاکستان میں مرے. ابو یحییٰ اللیبی جو کہ لیبی تھے وہ آپ کے پاکستان میں نشانہ بنے. رمزہ بن الشیب جو کہ عرب تھے وہ آپ کے ملک سے. یہ تو اسی بحث کا آرگومنٹ کیا ہے کہ ہم میں چاہتا ہوں آرگومنٹ کیا ہے. ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آرگومنٹ یہ کہ یہاں پر ایک لالسنس کی سپیس ایگزسٹ. اس سے بڑی آرگومنٹ کہ ابھی چند روز پہلے نہ ہندوستان سے، نہ چین سے، نہ جاپان سے، نہ افغانستان سے آپ کی اپنی سرزمین کے ایک جگہ سے لوگ آئے، آپ کے جیل سے کنوکٹڈ لوگ اٹھا کے لے گئے اور آپ ہی کے ملک ایک حصے میں رکھے ہوئے ہیں. تو یہی میں کہتا ہوں نا کہ اس معاملے میں آپ کا دنیا کے سامنے آپ یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ بھائی میری سرزمین جو ہے وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور آپ کس منہ سے جو ہے واپس پش کرو گے جب وہ آپ کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا، جو پہلے بھی میں نے بات کی کہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کولوسل فیلئر ہے ہماری لیڈرشپ کا. اس میں سارے ادارے شامل ہیں، سارے لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ دہشت گردی کو ہمیں ہینڈل کیسے کرنا. ہم جینوئنلی کنفیوزڈ ہیں کیونکہ سب کے قبلے علیحدہ علیحدہ ود ان پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینسز ہیں. اچھا پھر آپ کی جو حکومت ابھی بنی یہ تو نیگوسیشنز کی بات کرتی ہے، آپ کی آرمی. لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو میں ہم بات شروع، یہ ایک نیا فیشن جو ہے بڑا دلچسپ فیشن ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے بارڈرز کی بات ہو رہی ہے، لیکن کنسنسس ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہے. یہ آپ نے میری بات پوری نہیں سنی. سبحان اللہ. دیکھیے پوری بات آپ کیجئے. پلیز ڈونٹ انٹرفیئر ٹل یو ہیئر مائی کمپلیٹ آرگومنٹ. دیکھیں یہ میس نہیں ہے، نہیں یہ میس نہیں ہے. میں آپ سے آپ مجھے انگلی کر کے اس میں آرڈر نہیں دے سکتے اور میں جی آپ ضرور کوئی آرڈر نہیں ہے، اصول کی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات پوری سمجھ لیں. سر باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن میں تو آپ کو یہ بتانا، آپ نے میری آرگومنٹ جو تھی وہ میں نے کہا جی پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس نہیں ہے. میری اگلی آرگومنٹ جس میں آپ نے انٹرفیئر کر دیا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آرمی اور حکومت میں کتنا بڑا گیپ ہے. وہ تو نیگوسیشنز کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. آرمی نے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئرلی دیا ہے کہ جناب ہم یہ جو آپ کی نیگوسیشنز کی بات آپ کر رہے ہیں وی آر ناٹ آن بورڈ.
تو اب میں اور کیا کہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اداروں میں جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں، گہرائی میں جانا تو ان کو نہیں، گہرائی کی بات یہ ہے کہ ان کو لائیں ٹیبل پہ، یہ حکومت ہی کا فرض ہے کہ ساری پارٹیز کو، آرمی کو، جو سٹیک ہولڈرز ہیں حکومت پہ لائیں اور ٹیبل پہ لائیں. اس کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ دہشت گردی یہ ہے کیا. پوری دنیا میں ہم بدنام ہیں، ہمارے ہاں سے غیر ملکی آپریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے اوپر ایک عذاب آیا ہوا ہے، جو چاہتا ہے آپ کو بلیم کر دیتا ہے. تو پھر اس کو حل کرنا ہے یا نہیں؟ جب تک آپ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، آپ تو اپنی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی میں نیگوسیشن چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی اس کا دہشت گردی ہماری جنگی نہیں ہے، آرمی کہتی ہے سوری ان سے نیگوسیشن کرنا کسی قابل نہیں ہے، اس سے رزلٹ نہیں نکلے گا. تو پھر کون ان کو اکٹھا بٹھائے گا؟ کون اس ملک کے لیے نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائے گا؟ اور کون ایک نیکٹا ٹائپ سچویشن اور آرگنائزیشن بنائے گا؟ کیسے کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہوگی؟ کیسے لاز بنیں گے؟ آپ تو آپ کے سامنے ہے کہ لاز کیوں نہیں بنے. 3 سال تک بل پڑا نا جی، کیوں نہیں بنے لاز؟ جو آپ نے کرنے تھے کام وہ نہیں کیے. تو ہمارا نیشنل فیلئر ہے، ایز اے اسٹیٹ ہمارا فیلئر ہے. وجہ اس کی سب جو ادھر کی بات ہو رہی ہے میں مانتا ہوں وجہ ہے. 2 منٹ رہتے ہیں، سولوشن تو پھر اسی میں ہے. 2 منٹ رہتے ہیں. دیکھیں مشرف، پچھلے صرف 10-15 دن میں جو واقعات ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے کے 2 ہفتے اور چلے جائیں، بڑے بڑے واقعات آپ دیکھ لیں، روز ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیاری کا جو بام بلاسٹ ہے، مستونگ میں کیا ہوا، کوئٹہ میں پولیس سول لائنز میں جب جنازہ ہو رہا تھا پھر وہاں کیا ہوا، اس سے چند دن پیچھے چلے جائیں تو ننگا پربت میں ہمالیاز میں کیا ہوا، 2-4 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل پہ اٹیک ہوا. ٹھیک ہے، کوئی دنیا میں ایسا ملک ہی نہیں ہوگا جس کے انفراسٹرکچر پہ، اس کے انسٹیٹیوشنز پہ، اس کی فیسلٹیز پہ، اس کے عام جو اس کے اچھا اسلام آباد میں جو ایئرپورٹ کے اوپر جو سینسیشنلزم تھی مرگلا ہلز کے حوالے میں تھا. چند دن پہلے میں بھی کسی سے ملا ہوں جو شوٹ آؤٹ میں تھیں، خاتون لیڈی ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، جنہوں نے بتایا کہ کیسے چیک پوسٹ پہ عام گن مین تھے جن کو پولیس نے روکا، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، انہوں نے ان کی گاڑی چھین لی ان خاتون کی اور وہ سڑک پہ لیٹی رہیں اور پولیس نے ان کو پھر مارا. خیر اس حد تک پولیس کی بڑی ایفیشنسی تھی کہ انہوں نے کو انجر کر دیا، وہ دوڑے لیکن ان سے یعنی افیکٹو. اچھا اب ہمارا آرگومنٹ جو سارا نکلا ہے کہ ہم پہ ہر قسم کا الزام لگایا جا سکتا ہے بیکاز ہمارے ہاں یہ ایک فیلئر ہے گورن کرنے کا، چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہے. میری سجیشن ہے کہ کیا ہم کسی ایک چیز کو لے کر اگر ٹھیک مینج کر سکیں، فار انسٹنس ڈیرہ اسماعیل خان کا جو جیل بریک ہے، اگر ہم اس کو افیکٹولی ریسپونڈ کر سکتے، ٹھیک ہے، تو چھوٹے چھوٹے انکریمنٹل اچیومنٹ سے ہماری جو گورننس ہے وہ امپروو ہوگی، اس کی دھاک بیٹھے گی، اس کا امپیکٹ ہوگا. بالکل درست فرما رہے ہیں. اگر ایک آپ سجیشن مانگ رہے ہیں ہم سے تو میرا یہ سجیشن ہوگا کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی، یعنی کہ جن لوگوں کی غلطیاں ہیں یا جانے میں یا انجانے میں، ان کی پنشمنٹ جب تک نہیں ہوگی. اور یہ بات شروع ہوتی ہے کریانے کی دکان سے، جو ہے نا کوئی 10 روپے کی چیز چوری کرنے والے سے لے کے ٹاپ آف دا جو بالکل ٹاپ رہے ہیں، مثلا جنرل پرویز مشرف یا ان سے پیچھے یا ان سے آگے، جب تک ٹاپ ٹو باٹم اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اور لوگ جیلوں میں نہیں جائیں گے، بڑے لوگ. دیکھیں آپ پاکستان کے جیلوں کا ذرا کیجئے دورہ، کبھی کسی جیل کا دورہ کیجئے، آپ کو بڑا آدمی نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو وہ میریٹ ہوٹل کی کوالٹی کا اس کا وہ وہاں پہ بسیرا ہوگا، اس کو کوئی ادھر تکلیف نہیں ہوتی. جب تک بڑے آدمی کو یہاں تکلیف نہیں ہوتی اور اس کی جواب دہی نہیں ہوتی، تب تک یہ بالکل اسی طرح ہوتا جائے گا. ہم جتنی بھی اس پہ بات کریں، کلیئر سولوشن میرا خیال ہے اکاؤنٹیبلٹی سے پہلے ریسپانسبلٹی. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ دس. جب تک آپ کلیئرلی ڈیفائن نہیں کریں گے، جیسے میں نے کہا کہ سب کو بٹھائیں، پہلے ان کو ایک پوائنٹ پہ وہ کریں، کنسنسس ایوالو کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ دہشت گردی پہ پورا 100% کنسنسس ہو، پر اسٹیٹ کے لیے کام تو کرنا ہے نا جی. تو اس لیے ریسپانسبلٹی. اس چیز پہ حیران ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کشمیری حکمران بنتے ہیں، دور چلے گئے کہیں اور کشمیریوں کی حکومت آتی ہے تو یہ واقعات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ مثلا اس وقت پاکستان میں نواز شریف صاحب کشمیری ہے، شہباز شریف کشمیری ہے، اسحاق ڈار کشمیری ہے، خواجہ آصف کشمیری ہے. یہ کیا کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن نہیں ہے سر. اچھا یہ مجھے ایک بار ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوسرا یہ کہ کیا کیا جائے، ایبٹاباد کمیشن کی رپورٹ اٹھا لیں، اس میں جن جن لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا ان کو سزا دیں، اور اس میں جو سفارشات ہیں اس پہ عمل کرے. بس سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے رپورٹ شائع کر. شاہد لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ. مشرف زیدی صاحب کا شکریہ. اسی طرح عزیز احمد خان صاحب ایکس ہمارے ایمبیسڈر، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. بات تو شروع ہوتی ہے لائن آف کنٹرول سے اور ہندوستان کے ان الزامات سے جس کے کہ ہندوستان بھی کوئی حقائق جو ہے سامنے نہیں لا سکتا، نہ اس کے کوئی فیکٹس ایکسپلین کر سکتا ہے. الزامات بھی کمزور لگتے ہیں. لیکن دیکھا ہم نے یہ اس ڈسکشن میں کہ پاکستان کے بارے میں الزام لگانا، افغانستان سے الزام لگ رہا ہو، یہ ہندوستان سے لگ رہا ہو، یا امریکہ کی طرف سے لگ رہا ہو، اسپیس بہت ہے الزام لگانے کی. اسپیس اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں لیک آف گورننس ہے، گورننس کا فیلئر ہے. ایک ہی ہفتہ اٹھا کے دیکھ لیں، مستونگ دیکھ لیں، کوئٹہ دیکھ لیں، کراچی لیاری دیکھ لیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل بریک دیکھ لیں، تو بے تحاشا ہمارے ہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں
جس کو ہم ایفیکٹولی رسپونڈ نہیں کر سکتے. واقعات بھی ہوتے ہیں اور رسپانس بھی ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم کنڈیم کرتے ہیں, مزید کنڈیم کرتے ہیں, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, گورنرز, ملٹری چیف وغیرہ کنڈیم کرتے ہیں, کنڈیم کر کے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. جب تک ہم کسی ایک واقعے کے اوپر ڈٹرمنڈ طریقے سے ہم اس کو رسپونڈ نہیں کر سکیں گے, اس کا حل نکال کے ملک کے سامنے اور دنیا کے سامنے نہیں لا سکیں گے, ہمارا جو یہ کریڈیبلٹی گیپ ہے یہ امپروو نہیں ہو سکے گا. یہی ہمیں کچھ کہنا ہے. بہت شکریہ.